Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. Once again, welcome back to our channel because you are watching Gupshup Corner with new video and I'm your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब होता कुछ यूँ है कि जिसको हम विलन समझ रहे थे वो हीरो निकल आया और जो हीरो था वो किसी हद तक अपना कैलिबर जो था जो उसने शुरू से शो किया था या हमें बताया गया था वो लूज़ कर गया। और फर्स्ट इंटरव्यू में भी जो विलन है उसने कहा था कि मुझे सब विलन समझ रहे हैं जबकि मैं विलन नहीं, मैं तो हीरो हूँ स्टोरी का। और राइटर जो है हमारी उन्होंने भी ये कहा था कि एंड पर सबको विलन से मोहब्बत हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे कर्ज़े जा में भी। लास्ट एपिसोड जो है वो ऑन एयर आ चुकी, सेकंड लास्ट पर ही बहुत सारी थ्योरीज थी, लेकिन जो लास्ट में हुआ और वो बिल्कुल उसी तरह हुआ कि जैसे तन मन नीलो नील में थोड़ी देर के लिए सब सख्ते के आलम में चले गए थे, उसी तरह इसमें भी सब शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ। हम तो इसको विलन समझ रहे थे और ये हीरो निकल आया। तो जनाब बात करते हैं जहाँ पर और सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम भी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड पे अपना ओपिनियन दे देते हैं। शायद आप भी मेरी बात से एग्री करें, लेकिन अगर आप डिसएग्री करें तो आपका पूरा राइट है, कोई उसमें इशू नहीं है किसी भी किस्म का। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, यहाँ हमें बताया गया कि स्टार्ट में ही कि एक लड़की है नशवा जो कि लॉयर है और अपनी माँ को वो लंबे लंबे लेक्चर देती है बहादुरी पर और अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए वो कहती है कि आवाज़ उठानी चाहिए जो ज़्यादती होती है सोसाइटी में भी और घर के अंदर भी हमारे साथ। तो सोसाइटी की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले तो आ जाते हैं ना घर के ऊपर ही। अब घर में वो कहती है कि जी मेरे ही बाप के जो पैसे हैं वो हमें भीख में खैरात के तौर पे दिए जाते हैं। चलो ये बात तो उसकी सही थी क्योंकि अक्सर होता है, सही है। लेकिन ये जो इतनी बहादुर लड़की थी, सारा कुछ था, ये आगे जैसे जैसे ड्रामा चलता गया, ठीक है वो बड़ी डोमिनेटिंग थी, सारा कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी गलतियां करती चली गई। अब वो घर के मतलब जो बड़े थे उनके प्रेशर में आके करती गई, या जो कहती थी कि जी ब्लैकमेल मैं नहीं होंगी वो उस सूरत में करती रही, ब्लैकमेल भी हो गई, सारा कुछ ही हो गया। अब जैसे कि उसने अपनी माँ की शादी करवाई, सबसे पहले तो वो माँ की शादी ही उसने गलत तरीके से करवाई है, इसलिए कि माँ की शादी के लिए उसने प्रॉपर्टी पेपर्स भी साइन किए, फिर ब्लैकमेल हुई कि जी उसने अम्मार से शादी कर ली, निकाह कर लिया, वो कमिटमेंट भी उसने पूरी की, वो तायाबू के ट्रैप में भी आई। तो उसकी वो इतनी इंटेलिजेंट जो थी वो किधर गई कि वो तो समझदार ही बड़ी है, वो थ्रू कोर्ट भी तो ये सारा प्रोसेस करवा सकती थी क्योंकि वो लॉयर थी और उसको इस प्रोसेस का पता था। इसी तरह बेनिश, पूरे ड्रामे में बेनिश एक साइड रोल था, उसको कभी बेचारी को किसी ने पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन एंड पे चलो वो इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मतलब घर वाले भी करना शुरू हो गए, टेक केयर सारा कुछ ही था। लेकिन जब वो अपने बाप से कहती है कि जी नशवा जब केस के लिए केस एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं अम्मार का केस लड़ूंगी बेनिश की तरफ से या असद के घर वालों की तरफ से, तो वो कहती है बेनिश अपने बाप से कि जी आपके बेटे की वजह से मेरा बेटा छीन लिया गया, तो बेटे की कस्टडी तो थ्रू कोर्ट ली जा सकती थी, नशवा ने ये स्टेप क्यों नहीं लिया? वो लॉयर थी, उसको ये स्टेप लेना चाहिए था, उसने ये स्टेप नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से तो नशवा जो है उसका प्रैक्टिकल लाइसेंस जो है वही कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि जो घर का ही केस नहीं लड़ सकी प्रॉपरली, जिसको ये अकल ही नहीं आई, समझ ही नहीं आई कि मैं ये काम ऐसे भी कर सकती हूँ, तो वो उसको तो प्रैक्टिस करने की परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए।
اور اس کے علاوہ بھی جو کورٹ سین دکھائے گئے اس میں بھی وہ سوائے ایموشنل سپیچ کے اور اس نے کچھ نہیں کیا، صرف وہی ڈلیور کرتی رہی۔ اب اگر ہم برہان پہ آئیں تو برہان کو دکھایا گیا کہ جی ویل مینرڈ، سافٹ اسپوکن، ویل ڈریسڈ ایک سو کال ہمارا ہیرو ہے، اور وہ بھی لائر ہے اور وہ آج دن تک کوئی کیس ہارا نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، لیکن جو بختیار انکل ہیں وہ اس کو بھی ٹریپ کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ڈیل کر لیتے ہیں، اور وہ ڈیل میں آ بھی جاتا ہے۔ ڈیل میں وہ اس سینس میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کمٹمنٹ نہیں کرتا لیکن وہ اس کے اگینسٹ کوئی بات بھی نہیں کرتا، مطلب کہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اب کورٹ سین کی بات کریں تو اس کے پوائنٹس بہت ویلڈ تھے جو ایز اے لائر اس نے برہان نے ریز کیے تھے۔ اب یہ جو لا فرم تھی جس میں کہ برہان بھی دکھایا گیا، پہلے تو ہمیں یہی سمجھ آئی کہ برہان انڈیپینڈنٹ ورکنگ کرتا ہے، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ وہ ایک لا فرم ہے اور وہ اسی کے انڈر کام کر رہا ہے، اور نشوہ بھی وہیں پر ہے ایز اے ٹرینی۔ لیکن بعد میں اسی کیس کے اوپر آ کے تو ان کے کلیشز ہوتے ہیں اور نشوہ ریزائن کر جاتی ہے، اور یہ کسی لائر سے ہی کنسلٹ کر لینا چاہیے تھا کہ آیا نشوہ جو ہے وہ اس کیس کے اگینسٹ فائٹ کر بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ دوسرا، وہ ایز اے وائف وہ کیسے اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ کیس فائٹ کر رہی ہے۔ یہ آئی تھنک کہ کچھ ٹائم پہلے ایک انڈین مووی آئی تھی اعتراض، پریانکا چوپڑا، اکشے کمار اور اس کی کرینہ کپور کی۔ تو اکشے کمار اور کرینہ کپور جو ہے وہ مسٹر اور مسز ہوتے ہیں، تو کرینہ کپور اکشے کمار کے لیے کیس فائٹ کرتی ہے، تو شاید یہ آئیڈیا وہاں سے اڈاپٹ کر لیا ہوگا۔ بٹ اینی ویز یہ کسی سے کنسلٹ کر لینا چاہیے تھا، کسی لائر سے، کہ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت کنٹروورسی ہے سٹارٹ ہوئی بھی، بہت کامنٹس آئیں اس معاملے میں بھی کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ چلو یہ تو مطلب وہ کیس فائٹ کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے اس میں بھی، لیکن مطلب ہمیں یہ دکھایا گیا کہ برہان بھی اور نشوہ بھی اپنے اپنے طور پر کیس پریپیئر کر رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے۔ برہان کا دکھایا گیا کہ وہ بختیار صاحب کے ساتھ جا کے عمار کو ملتا ہے اور ان کی کوئی کنورزیشن ہوتی ہے جس کو کہ مطلب صرف پکچرائزیشن دکھائی گئی، ہمیں سارا کچھ تھا۔ اینڈ پر جا کر بختیار صاحب نے یہ کیوں کہا کہ تم نے کنفیس کیوں کیا، تم نے تو جو ہے نشوہ اور برہان کی بات مانی، میری نہیں مانی۔ تو وہ کہتا ہے عمار کہ جی اگر یہ بات آپ نے مجھ سے کہی ہوتی تو میں آپ کی مان لیتا۔ مطلب یہ کس وقت ہوا تھا کہ برہان اور نشوہ نے مل کے کنونس کیا ہو عمار کو کہ تم نے کنفیس کرنا، یہ کب ہوا تھا؟ یہ تو ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو یہ پھر بیچ میں یہ بات بختیار صاحب نے کیوں کی، یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ پھر مطلب اگر جیسے نشوہ نے برہان سے کہا کہ جی میں یہ کیس نہیں فائٹ کروں گی، آپ کے ساتھ مل کے اس کے فیور میں فائٹ نہیں کروں گی، عمار کے اس کے اگینسٹ فائٹ کروں گی، تو آپ لوگ اس کو ریلیز کروانا چاہتے ہیں، جیسے اس نے آفس میں بات کی۔ تو اس کا پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا برہان کا کہ میں نے یہ کیس اس لیے لیا ہے کہ اگر میں نہ لیتا تو تمہارے تایا کسی اور لائر کو یہ کیس ریفر کر دیتے، ان کو دے دیتے اور وہ اس کو ریلیز کروا لیتے۔ لیکن نشوہ کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھا۔ اب برہان نے بھی بینش کو اپنی بہن سمجھتا تھا، بینش جو ہے وہ برہان کو اپنے بھائی سے عمار سے زیادہ رسپیکٹ دیتی تھی، تو بینش نے برہان کو کیوں نہیں اپروچ کیا؟ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بینش نے کیوں نہیں اپروچ کیا؟ اس کے ان لاز نے تو کیا تھا، جو کہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، بڑے سمجھدار تھے، وہ بھی ان کو بھی اونچ نیچ بڑی پتہ تھی
جو کہ پہلے بینش اپنی ماں کو بھی کہتی رہی کہ یہ بھی بات مجھے میری ساس نے بتائی ہے، تو یہ بھی بات میری ساس نے مجھے سمجھائی ہے۔ وہ اتنے اچھے لوگ تھے، اتنے اچھے لوگ تھے کہ جن کی تعریفیں کرتے بینش تھکتی نہیں تھی۔ تو اینڈ پر جیسے ہی کوئی پرابلم آئی ہے تو وہ جو اچھے لوگ تھے انہوں نے اس میں اپنی بہو کا ساتھ نہیں دیا، وہ بھی باعث ہو گئے، وہ چلے گئے اپنے بیٹے کی طرف اور اپنا پوتا انہوں نے لے لیا اس سے۔ تو وہ اچھے کدھر سے تھے پھر؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آئی، یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ تو برہان نے بینش کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ برہان نے بھی مطلب یہ کہ وہ بختیار صاحب اس کے پاس پہنچے، اس کو وہ بھی مطلب ڈائریکٹ نہیں پہنچے تھے، ان کو بھی سجیسٹ کیا گیا کہ برہان سے آپ کیس کر کے۔ اب فرم بھی ایک ہی تھی، وہ اکٹھے ہی سارے کام کر رہے تھے۔ تو جو مطلب جس کے پاس بختیار صاحب پہلے گئے تھے انہوں نے کہا جی یہ کیس برہان کو دو، بھائی فرم تو ایک ہی تھی، تو پھر برہان کو دینے والی کون سی بات تھی؟ یہ تو ہمیں اس ٹائم پہ پتہ چلا، ورنہ ہمیں تو یہی پتہ تھا کہ برہان انڈیویجول پریکٹس کرتا۔ اسی طرح جب وہ سین دکھایا گیا کہ جس میں عمار اسد کو گولی مارتا ہے، تو عمار کا پورا آفس سے لے کے وہاں پہنچنے تک کا پورا پروسیس دکھایا گیا کہ وہ گاڑی میں جاتا ہے، کتنا اگریسو ہوتا ہے، پھر وہ نیچے بات کرتا ہے، وہاں پر لوگ کھڑے ہیں، پولیس بھی کھڑی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر وہ اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کے وہ بات کرتا ہے۔ اسد جو ہے اس کے ساتھ ایک دو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور ویڈیو بھی بنانی ہے اور پکچرز بھی لینی ہے۔ چلو جی، وہ ایک دو لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اسد اور عمار اکیلے ہیں، ان کی آپس میں بات ہوتی ہے، وہ اس کو کہتا بھی ہے کہ آرام سے بات کریں گے یا جو بھی جیسی بھی ان کی کنورسیشن ہوتی ہے۔ اتنے میں عمار اس کو گولی مارتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، مطلب نیچے اتنی فورس بھی تھی، اتنے ویسے بھی لوگ کھڑے تھے، گولی کی آواز بھی تھی، تو کوئی آیا ہی نہیں دیکھنے کے لیے کہ گولی لگی ہے، کدھر ہے، کیا ہوا۔ اور وہ اتنا لمبا سین تھا، اور اس میں ٹھیک ہے وہ تو کال کر ہی رہی تھی بینش، اور آئی وٹنس کون تھا؟ بینش نے بھی گولی چلتے ہوئے تو دیکھا ہی نہیں، اس وقت تک تو وہ کال اس نے اٹینڈ کی ہی نہیں تھی۔ کال تو اٹینڈ کی تھی عمار نے، اور بینش کو اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارے اسد کو مار دیا، لمبی چھٹی بھیج دیا۔ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ کوئی ریکارڈڈ کال نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود آئی وٹنس کے طور پر بینش کو بلا لیا گیا کورٹ میں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا؟ اب یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ وہ آئی وٹنس کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر کورٹ میں آ کے اس نے تو کہا ہی کچھ نہیں تھا ابھی، اور اس کے کہنے سے پہلے ہی عمار نے کنفیس کر لیا، اس نے کہا جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور اس ٹائم پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمار کو اگر سب سے زیادہ محبت ہے دنیا میں کسی سے تو وہ اپنی بہن سے ہے۔ بھئی اس سے پہلے عمار کدھر تھا اور بہن کدھر تھی؟ اس کی شادی میں بھی اس کو اس چیز پہ اس کا باپ جو ہے وہ کہتا رہا کہ جی تم انوالو نہیں ہو رہے ہو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ اتنا کنفیوزنگ کر دیا، لیکن وہ اس نے بتایا کہ جی مجھے ریئلائزیشن ہی اب ہوئی ہے۔ اب اگر ہم یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جی جو ولن تھا اس کو ہیرو وہ بن گیا، اور جو ہیرو تھا وہ بیچارہ ایک بات کرنے سے وہ اس کی ساری جو ہے نا وہ کیے کرائے پہ پانی پھیر گیا، وہ ہیرو سے زیرو ہو گیا۔ اب جس طرح سے پورٹریٹ کیا گیا، اس سارے سین کو پکچرائز کیا گیا، بڑا ایموشنل تھا، سارے ہی بڑے ایموشنل ہو گئے۔ اور جیسے کہ سٹارٹ میں بھی کچھ انٹرویوز آئے تھے، اس میں عمار نے کہا بھی تھا کہ میں ولن نہیں ہوں، ہیرو ہوں، اور جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ اینڈ پہ جا کے سب کو عمار سے ہمدردی ہو جائے گی۔ تو اٹ مینس کہ اس کیریکٹر کو مطلب لکھا بھی اسی طرح گیا تھا کہ لوگوں کو اس سے ہمدردی ہو، اور مطلب پکچرائز بھی اسی طرح ہی ظاہر پھر کیا گیا۔ لیکن اب کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پیرنٹنگ ایشوز ہیں، مطلب اس نے پھر آ کے ایڈمٹ کیا کہ جی ماہین کا مرڈر بھی میں نے کیا، اس کا ریپ بھی میں نے کیا، اور اسد کو بھی میں نے مارا۔
تو پیرنٹنگ ایشو تو نو ڈاؤٹ کے تھے، لیکن وہ ایک عاقل باقل انسان تھا، ایڈلٹ تھا. تو جب ایک انسان ایڈلٹ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے کال اور فیل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. وہ خود اس کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ جی اس کا قصور سارا وہ بلیم ڈال دے اپنے پیرنٹس پہ. یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو مطلب کچھ ٹائم پہلے جیسے نور مقدم کا کیس چلا تھا، اس کی بھی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی. تو اس میں بھی جو ایکیوز تھا وہ یہ کہہ دے کہ جی میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، میں تو اس وقت اس حالت میں ہی نہیں تھا کہ میں صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا، اور جو بھی قصور تھا وہ ان حالات کا بن گیا تھا. یہ بات ہوگی، اس کو تو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. مطلب ایک کرائم کمٹ ہوا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں ان میں یہی کہہ دیا جائے کہ جی ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، ورنہ ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. یا اس کا بلیم جو ہے وہ پیرنٹس پہ ڈال دیا جائے، دوسروں پہ ڈال دیا جائے. یہ تو سرے سے ہی بات غلط ہے. اب ایسے مطلب اس طرح سے یوں دکھایا گیا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ اس کو عمار کو اتنا مطلب دکھا دیا گیا کہ وہ اتنا حالات کے حساب سے اور اس ٹائم کے حساب سے کہ اس سے پہلے اس کے باپ نے اس کی اتنی بےزتی کی تھی، اتنا کچھ، اتنی باتیں اس کو سنائی تھیں. اور اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو نشوہ اس کو ریہیب لے گئی تھی. تو وہ اس سارے ٹرانس کی وجہ سے، وہ جو اس کی مینٹل کنڈیشن تھی یا وہ جس سچویشن سے گزرا تھا، اس کی وجہ سے جا کے اس نے وہاں پر ایسا کر دیا. تو یہ چیز تو غلط ہے. یہ تو پھر اس کا مطلب کہ یہ تو ان چیزوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. ایکیوز جو ہوتا ہے اس کا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں ہے، تو پھر تو کیسز چلے ہی نا، کیونکہ ہر جگہ یہی جسٹیفیکیشن آ جائے گی کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو اس وقت اس ٹرانس میں تھے اس لیے ہم نے کر دیا. تو یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. اسی طرح جو مطلب اینڈ کی ایپیسوڈس تھیں اس میں اب جی وہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ماں جی کو وائٹ واش کر دیا گیا، جبکہ ماسٹر مائنڈ تو ماں جی تھی. ماں جی مطلب ان کا جو تھاٹ پروسیس تھا نا، جو مطلب جس اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھتی تھیں، جیسے کہ وہ بیوہ ہو گئیں تو وہ سمجھتی تھی شاید میں اب یہ نو ہے نا، میں سب سے اس چیز کا انتقام لوں کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں. اور اس کے بعد ہی سے انہوں نے مطلب ہر غلط کام وہ کر رہی تھیں، اور پھر ان سے وہ چیز ٹرانسفر ان کے بیٹے میں ہوئی. تو بختیار جو ہے وہ بھی غلط ہی کر رہا تھا سب کچھ. وہ کوئی اتنی اس کی جتنی بھی پریکٹس تھی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. بلیک میلر تھا، وہ ہر چیز میں بلیک میل کرتا تھا. بھائی گھر سے باہر تو بزنس میں تو اس نے چلو ڈیلز وغیرہ کی، سارا کچھ ہے، وہ گھر کے اندر بھی ڈیلز کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا کمال تھا ان کا. مطلب بسمہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے نشوہ سے ڈیل کی. عمار نے مرڈر کیا تو انہوں نے برہان سے ڈیل کر لی. مطلب وہ بھی ڈیل کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. اور انہوں نے وہ بھی ٹائم پھر آ ہی گیا نا کہ گھر کے اندر بھی انہوں نے یہی کام شروع کر دیا. اچھا اب یہ تو کر ہی رہے تھے، اب یہ ٹرانسفر آگے نشوہ میں بھی ہوا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ بھی غلطیاں کرتی چلی گئی، وہ بھی اسی طرح وہ بھی بلیک میل کہہ لیں ہوتی گئی، یا یہ ہم کہہ لیں کہ وہ ڈیل کرتی گئی. کہ جس وقت بسمہ کی شادی کروانی تھی تو اس وقت بھی اس نے پراپرٹی پیپرز پہ بھی سائن کروا لیے، اور عمار سے نکاح بھی کر لیا، اس نے بھی کمٹ کر لیا. مطلب اس نے بھی تو ڈیل کی نا. پھر جب کہ وہ بینش کے کہنے پہ کیس فائٹ کرنا چاہتی ہے تو بختیار صاحب اس کو جب منع کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ جی خون تو میں آپ ہی کا ہوں، لیکن ہر بات میں کاروبار نہیں کرتی. تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا؟ نشوہ بھی کچھ کنفیوز پرسنالٹی ہی رہی. پھر وہ کنفیوز پرسنالٹی اس طرح سے بھی ہے کہ مطلب شادی کے نیکسٹ ڈے ہی وہ چلی جاتی ہے اس کو لے کے ریہیب، اور کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ جی دماغی حالت عمار کی پہلے بھی ٹھیک تھی اور آج بھی ٹھیک ہے. مطلب اس کے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہے. تو وہ اتنا اسٹرانگ کیریکٹر کیسے ہو سکتی تھی جس کو کہ اتنا اسٹرانگ ہمیں دکھایا؟ مطلب کافی لیپس تھے اس پورے ڈرامے میں. کہ اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی تھیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی مطلب ساری چیزیں غلط ہی جا رہی تھیں.
اچھی چیزیں بھی تھیں کیونکہ اس میں ہراسمنٹ کا بتایا گیا، ڈومیسٹک فزیکل ہراسمنٹ جو ہے اس کا بتایا گیا. پھر یہ بتایا گیا کہ ایک سنگل پیرنٹ جو ہوتی ہے، چاہے وہ بیوہ ہو چاہے میں تو اس میں ڈیورسی کو بھی ایڈ کروں گی کہ اور وہ پھر اس کے بچے بھی ہوں تو اس کو کتنے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں لائف میں، اس کو بھی ایڈریس کیا گیا. پھر مطلب ڈرگس کو بھی ایڈریس کیا گیا کہ جی یہ ٹائملی اگر ان چیزوں سے نہ بچوں کو روکا جائے تو کیا پرابلمس آتی ہیں. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جی جو ماجی ٹائپ کیریکٹر ہوتے ہیں گھروں میں، کس طرح سے وہ غلط چیزوں کو پروموٹ کرتے جاتے ہیں اور وہ جنریشن ٹو جنریشن ان کو ٹرانسفر بھی کرتے جاتے ہیں. پھر اس میں بختیار صاحب جیسے بھی کیریکٹر کا دکھایا گیا کہ وہ گھر سے باہر گھر کے اندر دونوں جگہ وہ کس طرح سے کرپشن کر رہے تھے. کرپشن مینز کہ وہ ڈیلز ہی کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. بلیک میلنگ اور ڈیلنگ، یہ ڈیلز کرنا ان کا کام تھا. پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سدرا جیسے عورتیں بھی ہماری سوسائٹی میں عام پائی جاتی ہیں، بلکہ ہر گھر میں ہوتی ہیں، کہ جن کے سامنے بہت کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اتنی سے نہیں ہے تو لہٰذا وہ آواز ہی نہیں اٹھاتی. یہ ساری چیزیں بڑی پازیٹیو تھیں، سب کچھ تھا. لیکن جو ڈرامے کا اینڈ تھا اس میں بہت زیادہ کویسچنس ہیں جو ریز ہوئے، اور بہت سے مائنڈس میں ہیں ایسی چیزیں لوگوں کے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح. تو آپ نے، اور یہ ویلڈ چیز بھی ہے کہ اس طرح تو ایک انسان جو ریپسٹ بھی ہے، مرڈرر بھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس نے، چلو وہ تو پھر بھی ماہین تو باہر کا بندہ تھی، اپنے گھر اپنی بہن کے ہسبینڈ کو ہی جس نے مار دیا، تو ایسے انسان کے ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے پورٹریٹ کیا کہ لوگوں کی سمپتھی اس کے ساتھ چلی گئی ساری، اور لوگ بیچارہ کرنا شروع کیا، بیچارہ عمار. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمار کی تو کہیں پر کوئی غلطی تھی ہی نہیں. مطلب اس کو اتنا انوسینٹ بتا دیا کہ بس وہاں پر تو چیز ہی ختم ہو گئی ساری. مطلب وہ جو سٹوری کی جو ایک چیز تھی جس کو لے کے سارے چل رہے تھے کہ ایک بڑا اچھا ماسٹر پیس ہمیں مل رہا ہے دیکھنے کے لیے، وہ اس کے اوپر تو پانی پھیر گیا. میں تو یہی سمجھتی ہوں. پھر نشوہ جو ہے، میں تو بتایا کنفیوز پرسنالٹی وہ بھی بن گئی کہ وہ عمار کو جس وقت کورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو بختیار صاحب برہان کو کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ ڈیل کی تھی تو اب ڈیل از اوور. تو وہ پیچھے سن لیتی ہے کہ انہوں نے ڈیل اس کے ساتھ یہ کی تھی برہان کے ساتھ کہ اگر تو وہ کیس جیت جاتا ہے تو وہ نشوہ جو ہے وہ اس کو دے دیں گے، مطلب ڈیورس کروا کے اس کی شادی اس کے ساتھ کر دیں گے. اور جتنا اگریسو وہ ہوئی تھی یہ بات سن کے، اور جو اس نے ریئیکشن برہان کو دیا تھا، اس کے بعد ساتھ ہی وہ پھر دکھاتے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہی ہے، وہ رکشے کا ویٹ نہیں کر رہی بلکہ وہ برہان کی گاڑی کا ویٹ کر رہی ہے، اور پھر برہان کے ساتھ بیٹھ کے چلی بھی گئی اور اس کے ساتھ بالکل نارمل وہ جا کے تو بلکہ برہان یہ پوچھتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. برہان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو لے کے کہاں جا رہی ہے. بے شک گاڑی برہان ہی چلا رہا تھا لیکن بتایا تو نشوہ نہیں ہوگا نا کہ بھئی فلاں جگہ جانا. اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ مطلب بات کر رہی ہے، اور اس کے پھر کیا ہے جی وہ اس کے ساتھ مطلب اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اس نے. تو مطلب یہ کیا تھا؟ یہ تو وہی پھر جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا کہ اگر نشوہ کی شادی برہان سے ہوتی ہے تو یہ تو پھر وہی ہو گیا نا کہ جیسے بسمہ کی شادی سے عاصم انکل سے ہو گئی. تو یہ تو ہسٹری ریپیٹ سے کچھ نیا تو ہوا ہی نہیں پھر. تو مطلب یا تو یہ مطلب اس طریقے سے نہ دکھایا جاتا کہ عمار بیچارہ بن جاتا، یا نشوہ جو ہے وہ بلیک میل نہ ہوتی اور وہ عمار سے شادی نہ کرتی، تو برہان کے ساتھ اس کی شادی ہوتی تو پھر تو چلو ایکسیپٹیبل تھا. لیکن یہ ساری چیزیں جو بیچ میں ہوئیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سمپتی جو ساری عمار کے کیریکٹر کو ملی ہے، عمار کو ملی ہے، وہ مطلب اس کا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پازیٹیو میسج گیا ہے سوسائٹی میں.
اور آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں خود اس چیز میں ساری میں کنفیوز ہوں کہ یہ ہوا کیا، اور مطلب یہ تو پازیٹیو میسیج ڈیلیور نہیں ہو سکا۔ اینی ویز، جس طرح قرض جاں کا اینڈ جو ہے وہ اور بہت سارے لوگوں کے لیے ڈس اپوائنٹنگ تھا، اسی طرح میرے لیے بھی ڈس اپوائنٹنگ تھا۔ بٹ اینی ویز، دس از آل فرام مائی سائڈ۔ آپ کا کیا اوپینین ہے آپ ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا، اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ کیپ اسمائلنگ۔